3123 अफराद को कलमा पढ़ा है। वाह, शियों का आलिम भी वही बना। पादरी, उसी पादरी ने अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में बेहतरीन तबलीग की। तो मुझे वहाँ बाकायदा थ्रेटनिंग की गई। मुझे मेयर ने बुलाया स्टेज के ऊपर और मेयर ने बुला के कहा कि मैं आज उस जेंटलमैन का तारुफ करा रहा हूँ जिसने हमारे सैकड़ों क्रिश्चियन को मुसलमान बनाया। जो आसमानी मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म और इस्लाम, उनमें भी इत्तिहाद कायम किया और इंसानियत की बुनियाद पर सिखों, हिंदुओं और बुद्ध मत वालों से भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी कायम की। अमेरिका में रहकर इस तरह खुले ढुले अंदाज में दीन इस्लाम की तबलीग करना, दीन हक का कलमा बबांगे दोहल दोहराना कितना आसान और कितना मुश्किल है। किसी मुल्क से या किसी बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करें तो शायद एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अल मुंतज़र टीवी के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। यूरोप में किस तरह इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए किस कदर मुतहर्रिक है, एक पूरी सीरीज़ के साथ हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और आज के इस पहले एपिसोड में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज मैं बात करूँगा मगरबी ममालिक के हवाले से अमेरिका की। अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त अमेरिका में जो इस्लाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। वहाँ पर आए रोज़ मुसलमान होने वालों की तादाद में एक ज़बरदस्त किस्म का इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि क्या आज भी मगरबी ममालिक में अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूं, अगर मैं राइट्स की बात करूं, तो क्या वहाँ पर आज भी जो कलम है ये तलवार से ज़्यादा ताकतवर है? क्या आज भी वहाँ पर जो कम्युनिटी है, वहाँ पर जो गोरों की कम्युनिटी है, वहाँ पर जो उनका एक अपना जो एक यूरोपियन जंक्शन है, क्या वो आज भी मुसलमानों के लिए सहूलियात मुहैया कर रहा है? क्या आज भी वहाँ पर जो अक़लियत है वो अक्सरियत का हुस्न तस्वुर की जाती है? इस मौजू के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, वाइज़ शहीर फाजिल जलील हज़रत अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस मौजू के ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखते हैं। इनके अगर मैं प्रोफाइल के हवाले से, खिदमात के हवाले से बात करूं तो आप अल महदी फाउंडेशन के सरबराह हैं, आप हौज़ इल्मिया महदी न्यू जर्सी में जो इस वक्त वाक़ है उसके आप सरपरस्त आला हैं। इसी तरह आप न्यूयॉर्क में इमाम जुमा भी हैं। और जो मेरे लिए मुझे जो टच करने वाली बात है वो ये कि आप हौज़ इल्मिया कुम के साबिक आप मुअल्लिम भी हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे मिजाज है आपके? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर वाला, जिस तरह हमारा सेगमेंट है कि यूरोप में इस्लाम का नफाज किस तरह हो रहा है, किस तरह इस्लाम फैल रहा है, उलमा कराम का वहाँ पर जो किरदार है वो किस तरह है। मैं अगर आप ही की कंट्री से मैं अगर देखूँ, अमेरिका में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनकी तादाद में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा हो रहा है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे आप, और क्या शहद घोल के पिला दिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल मुंतज़र टीवी की पूरी टीम का और जनाब अली का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज अल मुंतज़र टीवी के नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में पेश करूँ। अव्वलन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दुनियाए मग़रिब में बशमूल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप वग़ैरह, इस्लाम कुछ डेकेड्स से, कुछ दहाइयों से ज़बरदस्त अंदाज में फैल रहा है। जैसा मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इस अक्टूबर तक 31 सालों में 3123 अफराद को कलमा पढ़ा है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिनको मैंने कलमा हिदायत, कलिमतुल इस्लाम, कलिमा तय्यबा पढ़ाया, उनमें यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, दाहरिये भी हैं।
اور متعصب اور بہکے ہوئے مسلمان بھی ہیں جو اسلام کی ٹیریٹری کو چھوڑ چکے تھے اور ان کو واپس لایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کوئی ایسی قید و بند ہوتی ہے جب اس طرح تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمیاں مغرب کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ان 31 سالوں میں ایک دن بھی محسوس نہیں کیا کہ میری کنورژن کی وجہ سے یا تبلیغ کی وجہ سے یا انگلش میں جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ملٹری میں، ان سب کے خدا نہ خواستہ کوئی محسوس نہیں کیا کہ کوئی مجھے مانیٹر کر رہا ہو یا میرے پیچھے لگا ہوا ہو۔ ہمیں تو مکمل وہاں آزادی حاصل ہے۔ عام طور پر جو یہاں پر خبریں ہمیں ملتی ہیں یا جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں، اسلام فوبیا، کیا جو مغربی ممالک ہیں ان کو اسلام سے کوئی خطرہ ہے؟ اسلام فوبیا کا جو بھوت سوار تھا مغرب پر وہ تقریباً اتر چکا ہے۔ اس وقت جو کارٹون بنانے والے تھے جی، انفرادی طور پر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے ہیں اور اجتماعی طور پر اب توبہ طائب ہونے لگے ہیں لوگ۔ میرے خیال میں کچھ ہمارے احباب کی یا تو انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے یا ان کا وے آف پریچنگ تھوڑا ایگریسو ہو جاتا ہے، اپیلنگ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اگر ہمارے مبلغین خود کو کسی ملک سے یا کسی بین الاقوامی آرگنائزیشن سے لنک کریں تو شاید ایجنسیاں ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر سمودھ رہ کر سیدھے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اسلام پھیلائیں، شیعت پھیلائیں، عزاداری کو فروغ دیں، ولایت مولا کائنات کو فروغ دیں تو قطعاً اس میں کوئی پابندی نہیں۔ میں نے جب ایک بہت بڑے پادری کو جس کا نام تھا جیمز راس، جو درجے میں دوسرے یا چوتھے نمبر کا تھا مگر عملی طور پر وہ آرتھوڈاکس کا پہلا بڑا عالم تھا کرسچنز کا، جب میں نے اس کو کنورٹ کیا، وہ صدر بش کا، چھوٹے بش کا خاص یار غار تھا، دوست تھا، اور میں نے اس کو اپنے ادارے میں رکھا، حوزے میں رکھا، مہدیہ میں نے اس کو رکھا۔ ہمارا گھر بالکل سامنے ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا جو اس وقت تو مولانا بن چکا ہے، علی رضا علوی، جی، وہ ان کے کپڑے دھلوا کے لاتا تھا گھر سے، کھانا وغیرہ 3 وقت کا دیتا تھا۔ تو مجھے بہت ڈرایا لوگوں نے کہ اتنا بڑا آدمی آپ نے مسلمان کر لیا ہے، تو اب دیکھنا صبح شام آپ کے گھر میں FBI یا پولیس یا ایجنسیاں بیٹھی رہیں گی۔ مجھے تو ایک بندہ بھی نہیں ملا، نہ کسی نے کوئی مخالفت کی۔ وہی شخص مولانا بھی بنا، شیعوں کا عالم بھی وہی بنا، پادری، اسی پادری نے الحمدللہ انگلش میں بہترین تبلیغ کی، اور اس کی خوبی یہ تھی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، وہ گورا چٹا اونچا، بہت اونچا تھا، تو وہ جب اذان دیتا تھا تو دنیا اس کو دیکھنے آتی تھی، واہ، ٹی وی چینلز اس کو دیکھنے آتے تھے۔ اور پھر مجھے یاد ہے جب سارے ٹی وی چینل پاکستان کے آئے ہوئے تھے اور بلکہ وہاں کے بھی، اور جب وہ یہاں پہنچا، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جس خوبصورت انداز میں اس نے میرے مولا و آقا کا نام لیا، میں نے اس وقت نجف کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ قبلہ ہمارا جو وعدہ تھا آپ کے ساتھ وہ آج پورا ہو گیا۔ واہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی طرح میں نے ایک بردر علی ہے جو ربائی تھا، یہودی عالم تھا، اس کو میں نے جب مسلمان کیا تب بھی لوگوں نے کہا پہلے تو ڈاکٹر صاحب بچ گئے، اب نہیں بچنے والے، مجھے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ ہندوؤں کو میں نے، سادھوؤں کو، سکھوں کو میں نے، گردواروں کے جو انچارج تھے ان کو میں نے مسلمان کیا۔ مجھے تو کبھی کسی نے خدا کی ذات گواہ ہے نہیں پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ میں امریکن گورنمنٹ کی کوئی تعریف کر رہا ہوں، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میرا امریکن گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ کا جو معاشرہ ہے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے، بشرطے کہ ہم سوجھ بوجھ سے اور سمجھداری سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے ساتھ آگے چلیں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ کیا آج بھی وہاں پر اس طرح کی جو تبلیغ ہے اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اس معاشرے میں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ خیر مقدم ہی نہیں کیا بلکہ اپریشیٹ کیا۔ مجھے میئر نے بلایا اسٹیج کے اوپر
اور میئر نے بلا کے کہا کہ میں آج اس جنٹل مین کا تعارف کرا رہا ہوں جس نے ہمارے سینکڑوں کرسچنز کو مسلمان بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی جو میئر آیا ہے نیو یارک کا, اس دن اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ آج کے جو کلوزنگ ہوگی, اوپننگ اور کلوزنگ, وہ ڈاکٹر سخاوت حسین کرے گا. اور بعد میں اس نے باقاعدہ مجھے اپریشیٹ بھی کیا. 6 سینیٹر مجھے ملے, 6 کانگریس مین مجھے ملے, پہلی سپریم کورٹ کی پہلی جسٹس خاتون وہ مجھے ملی, عرب ہے وہ. تو میں نے دیکھا کہ اتنا اسلامی ماحول ہے. ابھی جو حال میں الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی, اس میں 4 میئر ہمارے مسلمان آ گئے. واہ ماشاءاللہ. وہاں کوئی پابندی نہیں, الحمدللہ ہم بخوبی کام کر رہے ہیں. بلکہ ابھی میئر نے مجھے ایک ذمہ داری بھی دی ہے. یہ جو ابھی میئر آیا ہے 4 سال کے لیے, مجھے اس نے ذمہ داری دی ہے کہ میں تمام جو مذاہب ہیں ان کے علماء میں ہم آہنگی پیدا کروں. ہم نے شیعہ سنی اتحاد بھی قائم کیا, اور جو آسمانی مذاہب ہیں کرسچینٹی, جوڈائزم اور اسلام, ان میں بھی اتحاد قائم کیا. اور انسانیت کی بنیاد پر سکھوں, ہندوؤں اور بدھ مت والوں سے بھی ہم نے الحمدللہ یونٹی قائم کی کہ ایز اے انسان تو کم از کم انسانی ہمدردی کے تحت ہم سارے اکٹھے ہو سکتے. برائے معاشروں میں اس طرح رہنا کہ اس معاشرے کو اپنا لینا اور اس معاشرے کو اپنا اس طرح دل دادا کر دینا کہ وہ بھی کھڑے ہو کر آپ کے لیے تالیاں بجائیں, اس سب کے لیے کتنی محنت کی ہے آپ نے؟ یہ تو سب میرے بزرگوں کا کرم ہے. میرے دادا استاد آیت اللہ العظمیٰ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نقوی, ان کے احسانات ہیں. میرے استاد آیت اللہ حافظ محمد ثقلین نقوی صاحب قبلہ کے احسانات ہیں. ہمارے بزرگ استاد مرشد مربی آیت اللہ علامہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ نجفی کے احسانات ہیں. محسن ملت علامہ صفدر حسین صاحب قبلہ نجفی, اور دو میرے والد صاحب حضرت مولانا ملک عطا اللہ, میرے اساتذہ علامہ ملک اعجاز حسین, علامہ محمد رضا غفاری وغیرہ. ان سب کے احسانات ہیں جنہوں نے ہماری تربیت اچھے خطوط پہ کی ہے. میں کوئی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت کامیاب مبلغ ہوں, کامیاب خطیب ہوں, مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 31 سال پہلے جو امریکہ کا ماحول تھا, آج بحمدللہ میں نے اس کو کم از کم 80% بدل دیا. ڈاکٹر صاحب, کبھی ایسا ہوا ہے کسی ایسی تبلیغ کے مشن پر گئے ہوں اور دل میں ایک خدشہ سا ہو, ایک خوف کی سی تلوار آپ نے اپنی گردن پہ لٹکی محسوس کی ہے؟ خوف تو ہوتا ہے, اس لیے کہ اسلام کا پرچار, حق کی تبلیغ, وہ آج بھی آسان نہیں ہے. پھر شیعت کی تبلیغ اور مظلوم اہل بیت کا دفاع اتنا آسان کام تو نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جلوس نکلنا تھا مذہبی, تو وہاں پر ہمیں یعنی کہ ہمارے مکتب والوں کو آلموسٹ ویلکم نہیں کہا جاتا تھا, مگر کسی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ آپ آئیں پہلی مرتبہ. تو مجھے وہاں باقاعدہ تھریٹننگ کی گئی کہ آپ جب جلوس میں آئیں گے تو ہم آپ کو ماریں گے, تو پٹائی کریں گے. تو 8 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. میں فجر پڑھ کے چلا, بلکہ تہجد پڑھ کے چلا, فجر بھی راستے میں پڑھی, اور میں تقریباً 8 گھنٹے کی جو ڈرائیو تھی اس کو میں نے 6 گھنٹے میں مکمل کر لیا, کیونکہ بریک بالکل راستے میں نہیں کی. 6 گھنٹے کے بعد میں پہنچا, تو ان 6 گھنٹوں میں آلموسٹ میں نے 12,000 مرتبہ درود ختم کر لیا تھا. تو جب میں پہنچا ہوں تو جس بندے نے مجھے مارنا تھا, پٹائی کرنی تھی, جو معین ہوا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ گاڑی سے اتریں گے تو اللہ کی ذات گواہ ہے, آقا کے درود کے صدقے میں اور اہل بیت کی کرم نوازی سے وہی بندہ میرے قدموں پہ گر گیا, اور اس نے کہا کہ انکل جی تھاپڑا ماریں, آپ نے آج ہمیں اپنا مرید بنا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو تھوڑی سی جرت کرنی پڑتی ہے. اگر ہم ڈرتے رہیں, سہمتے رہیں, تو پھر تو ہم علی ولی اللہ ہی نہیں پڑھیں گے, یا محمد رسول اللہ ہی نہیں پڑھیں گے, یا لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھیں گے. خطرات تو ہوتے ہیں, ابھی بھی خطرات ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر بحمدللہ سو فار جو 31 سال گزرے ہیں, بلکہ 31 سال کے اوپر اب تو ٹائم ہو رہا ہے, یہ بہت کامیابی سے گزرے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ باقی وہ جتنی زندگی دے گا انشاءاللہ اس سے آسان انداز میں تبلیغ کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے سورس آف انسپریشن ہیں, سورس آف موٹیویشن ہیں. بے روی کے شکار اس معاشرے میں جس طرح آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, اور دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اگر ان میں سے کوئی اسی طرح دین کے راستے پہ ایسے نکلے, ایسے سینہ چوڑا کر کے جائے, حق کا فرمان سنائے اور اس معاشرے کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے, تو وہ کس طرح یہ آغاز کر سکتا ہے؟ قبل اس کے کہ میں پیغام عرض کروں, میں اپنے بزرگوار, اپنے سرپرست اور اپنے محسن
حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج قاضی سید نیاز حسین نقوی صاحب کی روح پرفتوح کو سلام کرتا ہوں. میں ان کو سالوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ المنتظر ٹی وی قائم فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو انہوں نے قائم کیے. ماشاءاللہ یتیم خانے کا پروجیکٹ ابھی میرے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج سید مرید حسین نقوی صاحب نے بتایا ہے کہ جو بقیت اللہ کے اندر یتیم غریب مسکین بچوں کو اور بچیوں کو مفت تعلیم دلانے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، یا اسی فلور پر جہاں المنتظر ٹی وی قائم ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر کی بھی یہاں پر لیب موجود ہے. میں نے دیکھا ہے کہ دارالتحقیق بھی موجود ہے، دارالتبلیغ بھی موجود ہے. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ وفاق المدارس سے شیعہ کا دفتر بھی موجود ہے، اور جو المنتظر میڈیا سیل ہے وہ بھی یہاں پر قائم ہے. یہ ظاہر ہے کہ ابتدا اس کی شیخ الجامع میرے استاد آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی نے کی تھی، پھر اسے 4 چاند لگائے محسن ملت علامہ الحاج سید صفدر حسین صاحب قبلہ نجفی نے، اور پھر اس کو ماشاءاللہ عروج دیا حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین صاحب قبلہ نجفی نے. اور افسوس ہے کہ ہم زیادہ قاضی صاحب قبلہ اپنے مرشد اور بزرگوار سے استفادہ نہ کر سکے. انہوں نے آ کر اور اچھا ماحول بنایا، اور اب انشاءاللہ جو نعم البدل ہیں تقریباً وہ علامہ مرید حسین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدبرانہ سوچ سے یہ جوان صالح ہیں اور فاضل ہیں. انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی، اور یہ ادارہ اور تمام ادارے جو قبلہ قاضی صاحب کے تھے ان کے ذریعے اور حاج مہدی کے ذریعے اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسن نقوی کے ذریعے اور معاونت سے ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رضا نقوی صاحب قبلہ کے رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ العزیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی پیغام آپ کے آڈینس کو دوں جہاں پر بڑے بڑے اعیان تقاریر فرما چکے ہوں یا فورم پہ تشریف لا چکے ہوں. مجھے ایسا ایک چھوٹا سا طالب علم اس قابل نہیں ہے کہ میں کوئی بھی بات کروں، مگر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ میں نے اپنی 31 سالہ زندگی میں تبلیغ کی جو میں نے امریکہ میں گزاری، کینیڈا میں بھی میں نے یہاں کام بہت کیا ہے، ساؤتھ امریکہ میں بھی میں کام کرتا ہوں، یورپ میں بھی جاتا رہا ہوں، برطانیہ وغیرہ میں بھی، گلف میں، ویسٹ ایسٹ میں میں نے تبلیغیں کی ہیں، تبلیغات کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ خطیب یا مبلغ اگر لوگوں کی منشا کا خیال نہ کرے تو اسے منشا ایزدی اور منشا محمد و آل محمد جلدی ہی حاصل ہو جاتی ہے. وہ اپنا لیول بالکل خراب نہ کرے، اخلاق حسنہ کے ساتھ تبلیغ کرے، البتہ خوف اور ڈر دل سے نکال دے، اس لیے کہ جو ٹرسٹیز کو رزق دیتا ہے وہی مولانا کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو صدر ادارہ کو زندگی دے رہا ہے وہی مولانا کو بھی زندگی دے رہا ہے. رزق اور موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنے بزرگان اور اسلاف کو کبھی فراموش نہ کرے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں نے اپنے بزرگان، اپنے محسنوں، اپنے اساتذہ کا ہر وقت ذکر کیا ہے. جیسے آج قبلہ مرید حسین بتا رہے تھے کہ یہاں پر باقاعدہ صبح کے وقت ایک آیت کی تفسیر ہوتی ہے، ایک حدیث کوئی ملازم بیان کرتا ہے، اور جتنے معاونین ہیں اور جتنے مرحومین ہیں، اساتذہ، طلاب، بانیان، ٹرسٹیز، ان سب کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اس طرح ہم لوگوں کو باقاعدہ اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، مربوط کر سکتے ہیں. میرا یقین ہے کہ مجھ سے بہتر میرے بزرگ اور میرے بھائی ہیں جو تبلیغ فرما سکتے ہیں اور نصیحت بھی کر سکتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اپنے اسلاف کا جو درس ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے اسلاف کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے، اور یہی کربلا والوں کا درس بھی ہے. میں اختتام کی جانب دامن وقت میں بھی اب ہمارے ہاں گنجائش جو ہے نا وہ بالکل نہیں رہی. حضور والا، دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن ٹو یو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک مسلم کمیونٹی کا بندہ وہ ایران اور عراق کی سرزمین کی جانب جب رخ کرتا ہے
کیا کس طرح کا رجحان ہوتا ہے، اس کا دل کس طرح دھڑکتا ہے؟ آپ تو وہاں اس معاشرے کے بھی بہت قریب ہیں، وہاں کے لوگوں کے بھی زیادہ قریب جڑے رہتے ہیں آپ۔ جب میں جا رہا تھا، برٹش ایئر ویز کا طیارہ تھا، میں اس میں جب بیٹھ گیا آج سے 31 سال قبل، ویزا میرا لگ گیا تھا امریکہ کا اور لندن کا بھی تھا، تو میں ایئر ہوسٹس سے کہنے لگا کہ مجھے اتار دیں۔ میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہمارے تصور یہ ہوتا تھا کہ وہاں تو فسق و فجور اتنا عام ہوگا کہ شاید بچنا ہی مشکل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اب تو آپ اتر نہیں سکتے، اب تو آپ لندن اتر سکتے ہیں، لندن سے بھاگ جائیے گا۔ تو خیر میں جب وہاں چلا گیا تو میں نے وہاں جا کے محسوس کیا کہ بہت ساری صلاحیتیں میری اجاگر نہ ہوتی اگر میں امریکہ نہ آیا ہوتا، میری فکر میں بھی وہ پرواز نہ آتی اگر میں امریکہ نہ آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی فکر کا لیول بلند کرنا ہوگا۔ امریکہ میں یا یورپ میں یا بلاد مغرب میں صرف فسق و فجور ہی نہیں، وہاں پر انسانی ہمدردی بھی موجود ہے، وہاں پر انسانیت کا انس موجود ہے، وہاں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بڑی سروسز ہوتی ہے۔ وہاں پر جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے یا ہماری جو ملت کی کمیونٹی ہے، وہاں کے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ایران اور عراق شام کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جب وہ اس طرح کی نیوز دیکھتے ہیں، جب وہ ہمارے مقدس مقامات کے حوالے سے تصور کرتے ہیں، تو ان کا دل کیسے دھڑک رہا ہوتا ہے؟ پہلے تو جب میں گیا تھا تو میں امامہ بنا رہا تھا ایک پیٹرول پمپ پہ، جی امامہ میرا خراب ہو کے گر گیا تھا، جی تو وہاں جب میں امامہ بنا رہا تھا تو کئی عورتیں وہاں سے بوڑھی بوڑھی گزری اور انہوں نے مجھے کہا ہمینی ہمینی ہمینی۔ اس زمانے میں تو تھوڑا سا تاثر اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا امامے کے بارے میں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں اتنا وہاں یہ کامن ہو گیا ہے امامہ بھی، اور یہ داشے میں پھرتا ہوں، دش داشا جس کو کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں جو یہ لمبا کرتا ہوتا ہے کم از کم، اس میں پھرتا ہوں۔ میں تو ایئرپورٹ پہ بھی لمبے کرتے میں جاتا ہوں، مجھے کبھی کسی نے روکا نہیں ہے، بلکہ وہ عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ جوان اگر جا رہے ہوں تو وہ مجھے آگے کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ لمبے کرتے ان کے کرسچن بھی پہنتے ہیں، یہودی بھی پہنتے ہیں۔ ایران، عراق یا شام کے بارے میں کوئی برا تاثر وہاں نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کو سینسٹیوٹی ہے، ان کو ایران سے سینسٹیوٹی ہے، ضرور ہے۔ عراق سے اور شام سے کم ہے، مگر ایران سے یا لبنان سے سینسٹیوٹی ضرور ہے۔ مگر ہم ان کو یہ صاف بتا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل رابطہ ایران سے یا عراق سے نہیں ہے، ہمارا صرف ریلیجس رابطہ ہے، کیونکہ ہماری وہ مادر علمی ہے، ہمارا حوزہ ہے، مراجع ہیں۔ ہم رہبر معظم کی علل اعلان، میں رہبر معظم کو ہر مجلس میں دعا کراتا ہوں، میں ان کا معتقد بھی ہوں، میں خط رہبر پہ بھی ہوں، خط امام پہ بھی ہوں، میں مراجع کے لیے دعا کراتا ہوں، حوزات علمیہ کے لیے دعا کراتا ہوں۔ مجھے تو آج تک کسی نے نہیں روکا کہ آپ دعا کیوں کراتے ہیں۔ بالکل جی، ان کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت آپ کے ساتھ، آپ کے غلط فہمیاں دور کر دی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مغرب ممالک ہیں وہاں پر کس طرح اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، کس طرح اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے آئے روز یورپ ممالک میں جو مسلمان ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔